बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेनेटर अब्दुल हसीब साहब का इंटरव्यू कर रहे हैं। सेनेटर अब्दुल हसीब साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। उन्होंने सेनेट में पाकिस्तान की जिस तरीके से नुमाइंदगी की, पाकिस्तान के अवाम की जिस तरीके से तर्जुमानी की, और इसके अलावा जब वो सेनेट में नहीं है, आज भी मतलब ये है कि वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, उन लोगों की खिदमत कर रहे हैं कि जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुख्तलिफ़ इदारों में जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनके लिए अमली तौर पर काम करते हैं। तो ये उनकी एक शनाख्त है इस पाकिस्तानी माशरे में। हमें बड़ा फ़ख्र है कि आज हम उनसे एक बात कर रहे हैं, और ये बात इसलिए भी कर रहे हैं कि आजकल पाकिस्तान बहरान में मुब्तला है। लोगों को तशवीश है पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में। तो हसीब साहब जो बहैसियत एक सेनेटर के किस तरीके से देख रहे हैं, इस बहरान का हल क्या है, इस बहरान का तोड़ क्या है, किस तरीके से हम इस बहरान को ख़त्म करके पाकिस्तान को एक यकजहती पर राह पे लाते हुए आगे की तरफ ले जा सकते हैं। हसीब साहब बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, और हम क्योंकि आपसे इतना हमारा बेतकल्लुफ़ी है कि हमने आपसे इजाज़त भी ली इस इंटरव्यू की। आप मुझे बताइए कि जिस बहरान से पाकिस्तान गुजर रहा है, हर आदमी मुतवशिश है, तशवीश है, इसका क्या हाल है? देखिए यार, जिसका आप बहरान कहते हैं, ये बहरान जो है वो सेल्फ क्रिएटेड है। पाकिस्तान आज भी तमाम लूट मार के बावजूद पाकिस्तान आज भी दुनिया का मालदार तरीन मुल्क है। तमाम दुनिया के ममालिक जो हैं वो हमसे कम मालदार हैं। पाकिस्तान जो है वो कायद आज़म से बनवाया अल्लाह मियां ने। पाकिस्तान बना था आसमानों में। तो पाकिस्तान इज़ नॉट ए पुअर नेशन, इट इज़ पुअरली मॉनिटर्ड। पुअरली मॉनिटर्ड के अंदर आप देख लें कि जी उसको हुकूमत और अवाम दो ही होते हैं तो किसी मुल्क में भी। और जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएं, अवाम और सियासतदान लीडर्स, जब ये दो मिल जाएं तो फिर बाकी क्या बचता है? अवाम जिन लोगों को मुंतखब करके लेके जाती है, ये जानते हुए कि जी वो उसका क्या पर्चर है, वो कितना ईमानदार है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या है, ये तो कोई देखता नहीं है। अवाम भी उनके पीछे चल पड़ती है कि जो के तो क्यों लेकर यहाँ। ख़ासतौर से मुझे शिकायत यूथ से भी है कि पाकिस्तान में यूथ 54% है। 54% जो हैं दे आर वोटर्स। ये घर में कैसे बैठ जाते हैं बगैर वोट दिए? और जो तालिब इल्म हैं, जो साथ हैं पार्टियों के, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के, तो उनको वोट देते हैं। तो जो आपका पार्लियामेंट जब आपकी जो है वो इस तरह की होगी तो बहरान पैदा होगा। क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि बहरान सारे सेल्फ क्रिएटेड हैं। ज़मीन के अंदर दौलत के अंबार हैं। बिजली पैदा करने के लिए अभी आप मुझसे बात कर रहे थे ऐसी गुफ्तगू में, अब्दुल क़दीर ख़ान की बात कर रहे थे। अब्दुल क़दीर ख़ान ने लिख के दिया है और 2-3 मरतबा रिमाइंडर भी दिया है कि भाई मैं पाकिस्तान के हर शहर में जो है वो मैं चाइना की टेक्नोलॉजी के हर शहर में लगा दूँगा इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक रिएक्टर्स, और बिजली आपको मिलेगी तकरीबन ₹1 यूनिट, मुझे फ्री मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने आज तक क़दीर ख़ान से एटम बम तो बनवा लिया और बिजली बनाने की उनकी ऑफ़र को नहीं किया। और बिजली जब एक ही बात हुई ना, बिजली बड़ा कंपोनेंट होता है इंडस्ट्री ग्रोथ के अंदर। तो आपने एक आदमी आपको फ्री बना के दे रहा है, जिसने एटम बम बनाया तो वो आपको ये छोटा काम भी करके दे देता, तो इंडस्ट्री ग्रोथ होती। तो बहरान पैदा हुआ है कि आपने जो है एग्रीकल्चर, जो आपकी बेस है पाकिस्तान से, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल नहीं थी। ये तो अय्यूब खान के ज़माने के बाद ये इंडस्ट्री उसके अंदर आया, अदरवाइज ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पाकिस्तान है। आपने क्या किया है? आज तक कभी भी किसी ने एग्रीकल्चर के ऊपर R&D की ही नहीं है। आज भी अगर 1 एकड़ से 1 टन ले रहे हैं तो आज भी वही ले रहे हैं, 1 एकड़ से 1 टन। और इंडिया और तमाम मालूम जो है वो 1 एकड़ के ऊपर 8 टन ले रहे हैं। आपने तो ना एग्रीकल्चर पे तवज्जो दी और ना आपने इंडस्ट्री की तवज्जो दी। तो इसका वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक है सबसे बड़ी, वो ये है कि करप्शन। जब करप्शन की चीज़ में आ जाता है तो फिर कोई चीज़ काबिल नहीं रहती। करप्शन की वजह से आपका जो है ब्यूरोक्रेसी जो है फिर वो भी उसका हिस्सा बन जाती है।
تو اگر بیوروکریسی بھی ایسا بن جائے، پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ آپ کے جو ہیں وہ معیار کے نہ ہوں، اور عدلیہ کا بھی کوئی نظام نہ ہو، اور جو کہ اگر وہ چور ہے تو وہ چور ہے اور وہ گھومتا پھر رہا ہو، اگر ڈاکو ہے لٹا رہا ہے، تو اگر عدل بھی نہیں ہو، بیوروکریسی بھی اپنا شامل ہو جائے اور حکومت بھی شامل ہو جائے تو بہتر کچھ بھی نہیں. سر مگر واحد طریقہ ہے. میں ایک بیچ میں آپ کے اس کو قطع کر رہا ہوں. آپ فرما رہے ہیں کہ بحران سیلف کریٹڈ، یہ آپ کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو یہ سیلف کریٹڈ جو بحران ہے اس سے تو پاکستان نیچے جا رہا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان عدم استحکام سے دوچار ہونے کے بعد جو میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ متوشش ہیں، تجویش ہے، اس کا مطلب یہ کہ پاکستان خدا نخواستہ اس میں مزید مطلب یہ کہ کوئی مطلب بحران اور آ سکتا ہے. نہیں، بحران ایسا نہیں. دیکھیے تمام دنیا میں بحران ہوتے ہیں مختلف انداز کے اندر، پاکستان یہ بحران ہے، لیکن میں نے کہا نا اس میں آپ کے پاس تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اپنے ملک کو گرو کر سکتے ہیں کسی اور ملک کے مقابلے میں زیادہ آسانی کے ساتھ، کیونکہ آپ کے پاس کیا ہے جو نہیں ہے. جو تھنک آف اینی تھنگ ان یور مائنڈ وہ آپ کو اویلیبل ہے. لیکن بحران تو سیاسی ہو گیا نا، تو سیاسی بحران کو روکنے گا، اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ عوام کے پاس ہی ہے. عوام کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ مطلب یہ کہ وہ تو جب آپ کے عوام پہ جو ہے کیڑے مکوڑے بن جائے، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ نے میرا جملہ لیا بالکل صحیح فرما رہے ہیں، تو پھر کیڑے مکوڑے بن جائیں گے تو پھر کوئی انقلاب بھی آ سکتا ہے. کئی طریقے ہوتے ہیں حکومت چلانے کے. یہ جو نہیں کہا کہ صاحب فوج آ کے حکومت چلاتی ہے. آپ کے جمہوریت کے اندر بھی جو ہے، ابھی امریکہ میں کیا الیکشنز ہو رہے ہیں، صدارتی انتخاب ہو رہا ہے. صحیح جی. وہاں تو صوبائی تو نہیں ہو رہا نا، کہ کوئی علاقے کا نہیں ہو، کوئی شہروں کو تو نہیں ہو رہا نا. صدر چن رہا ہے، صدارتی انتظام بھی ہوتا ہے، جمہوریت بھی ہوتی ہے. جب جمہوریت چلتی ہے جہاں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ کو اگر حکومت کو آپ کو ڈیلیور نہیں کر رہی 25 30 40 سال میں آپ کو جو حکومتیں آ رہی ہیں، تو حکومت کا طرز آپ چینج کریں. پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ قانون تو تبدیل کرنے دیں گے نہیں، تو پھر عوام کو اپنا ساتھ دینا پڑے گا. سر میں آپ سے گزارش ہی کر رہا ہوں، دیکھیے عوام ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اتنی زیادہ نوخواندہ ہے، اتنی زیادہ پڑھے لکھے نہیں. دوسری بات یہ کہ انقلاب کی جو آپ فرما رہے ہیں تو اس کے لیے ایک کاڈر کی ضرورت ہوتی ہے. اب دیکھیے کمیونسٹ پارٹی نے جب انقلاب لائے، چین میں لائے، روس میں لے کر آئے، خود امام خمینی کا جو انقلاب تھا اس میں بھی کاڈر موجود تھے، باقاعدہ تربیت کی گئی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان میں تو اس قسم کی کوئی تربیت نہیں، تو انقلاب کیسے آئے گا، کیسے تبدیلی آئے گی؟ بہت آسان ہے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ جی آپ کا یوتھ جو ہے وہ دنیا کے اور معاملے کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار ہے. یوتھ زیادہ سمجھدار ہے، زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، زیادہ نالج بیسڈ ہے. اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جب تک کہ یہ یوتھ باہر نکل کے نہیں آئے گا تو ایسے ہی لوگ آ کے بیٹھیں گے پھر نا پارلیمنٹ کے اندر، یا پھر نظام تبدیل کریں یا پھر جمہوریت کا، یا آپ کی جو عام آدمی جو ہے جو جوان ہے، میں تو کہہ رہا ہوں جوان میں اتنی کہہ رہا ہوں، دے آر 54% تمام دنیا میں بڈھے زیادہ ہوتے ہیں، جوان کم ہوتے ہیں. پاکستان تو پھر بھی بڑا لکی ہے اس میں کہ دولت کے انبار بھی زمین سے نکال لو. نہیں سر، یہ تو دیکھیے جو بات آپ کی نا بہت صحیح ہے، لیکن میں صرف ایک سوال جس کا میں مختصر جواب چاہوں گا آپ سے. آپ یہ فرمائیے کہ ان نوجوانوں کو جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، آپ نے 2 بار تذکرہ کیا، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، لیکن ان نوجوانوں کو باہر کون نکال کے لے کر آئے گا؟ Who is the person actually to bring them out and they will challenge the government or they will challenge the corrupt people? یہاں تو یہ ہے کہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. یوتھ جو ہے وہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہے، اور قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ تمہارا تعلق نہ اس پارٹی سے نہ تمہارا تعلق اتارتی ہے، تو خواہ تم تعلیم حاصل کرنا، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، یہ بیان تھا نا ان کا. تو یہ کیسے پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں کسی پارٹی کے ساتھ؟ اور پھر اگر آپ شریک ہوتے ہیں تو آپ کو پھر ووٹ دینا ہے. ایک ہی طریقہ ہے جو کہ آج کے دور میں 8 آدمی کھڑے ہیں، 8 میں سب جو ہیں وہ لیول کے نہیں ہیں، تو آپ اس میں سے سب سے جو کم بدمعاش ہو اس کو آپ نے چناؤ کرنا ہے. کہیں سے تو آپ شروع کریں گے نا. چناؤ جب آپ کا ملک میں ہو رہا ہے تو آپ چناؤ کے لیے آپ اپنے اتنے کیوں کیجول ہیں کہ آپ بغیر سوچ سمجھے جو ہے ووٹ ڈال دیتے ہیں. یوتھ جب باہر نکل کے آئے گی تو 40% زیادہ ووٹ پڑتے نہیں ہیں آپ کے یہاں. تو یوتھ نکل کے آئے گی تو وہ اپنا آدمی لے کے آئے گی نا. یوتھ کے آدمی پارلیمنٹ نہیں جا سکتے کیا؟ مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں.
آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ جو جوان ہے ہمارا آج کل، نالج بیسڈ ہے، وہ باہر نکل کے کیوں نہیں آتا، کیوں نہیں کنٹیسٹ کرتا ہو؟ نہیں تو میرا سوال ون لائنر ہے، ون لائنر کوشچن آپ سے ہے، اور اس کا ون لائنر جواب دیجیے گا کہ ان یوتھ کو کون لے کر آئے گا باہر. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ کی بات جو ہے بالکل آئیڈیلزم ہے، بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 55% یا 60% جو یوتھ ہے، اور جو آپ فرما رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ زیادہ فہم رکھتے ہیں، زیادہ سمجھدار ہیں، ان کے ادراک بھی ہے ماحول کے بارے میں، کون لے کر ان کو باہر آئے گا؟ ون لائنر. یہ خود باہر نکلیں گے. اس وقت پاکستان میں آپ دیکھیے گا، اس وقت یوتھ پارلیمنٹس بنی ہوئی ہیں، مختلف شہروں میں بنی ہوئی ہیں، کراچی میں 2-3 ہیں، اور اس میں یوتھ آتا ہے، وہ سمجھتا ہے، اس میں لوگ آ کے ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. وہ لوگ جو گھر پہ بیٹھ گئے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے، کوئی جذب بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، لیکن وہ آ کے راستہ بتا رہے ہیں جوانوں کو. تو ایک ماحول ہے پورے پاکستان میں اس وقت یوتھ کے لیے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یوتھ کو اسٹارٹ کرنا پڑے گا، اپنا رول دینا پڑے گا. آپ چاہیں گے صاحب کہ صاحب اسی سسٹم میں رہتے ہوئے انہیں لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں جی کہ کوئی بہتری آ جائے گی، تو یہ آپ کی خام خیالی نہیں آئے گی نا. حسیب صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ آپ اس فرسودہ سسٹم میں رہتے ہوئے تبدیلی لے کے نہیں آ سکتے. حسیب صاحب فرما رہے ہیں کہ یوتھ کو چاہیے کہ وہ نکلیں، ان کے پاس تعلیم بھی ہے، ان کے پاس فہم بھی ہے، وہ جب نکلیں گے اور چیلنج کریں گے اس فرسودہ نظام کو تو یقینی طور پر جو ہے تبدیلی آئے گی، اور یہ تبدیلی یوتھ ہی لے کر آئے گا. صحیح کہہ رہے ہیں حسیب صاحب. آپ کو بات جواب دے دوں، آپ دوبارہ نوٹ کر لیجیے جی کہ جس دن یہ یوتھ باہر نکل کے آ جائے گے نا، تو میں بھی گھر سے نکل کے ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا. صحیح بات. حسیب بھائی نے کہا کہ اگر یوتھ باہر نکل کے آئے گی تو میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گا. میں اب تک کہہ رہا ہوں بہت سے لوگ شریک ہو جائیں گے، اس لیے کہ ایک سامنے ایک طاقت سامنے آ رہی ہے نا، تو پھر جو لوگ گھر میں بیٹھ گئے ہیں وہ آئیں گے نکل کے باہر. صحیح. ہم حسیب صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ انٹرویو دیا، اور میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں خصوصاً نوجوانوں کو کہ وہ اس انٹرویو کو پر جو بات حسیب صاحب نے فرمائی ہے اس پر غور کریں، سوچیں، سمجھیں، اور یہ بھی سوچیں کہ اس فرسودہ نظام کے تحت جو ہے حسیب بھائی جیسے فرما رہے تھے، آپ تبدیلی نہیں لا سکتے جب تک کہ آپ خود اپنی فہم کے لحاظ سے معاشرے کو تبدیلی کرنے کے سلسلے میں آپ نے جذبے اور جوش کا مظاہرہ نہیں کیا، تو آپ یقین کریں کہ آپ پھر بعد میں بہت پچھتائیں گے. بہت بہت شکریہ.